अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं काशिफ अली रंधावा। आप देख रहे हैं ड्राइविंग पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम आगे बढ़ता पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज के प्रोग्राम में किसानों के लिए बड़ी बेहतरीन गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी स्कीम के बारे में मालूमात फराहम की जा रही हैं। गवर्नमेंट की इस ज़रई सब्सिडी स्कीम में 54 मशीनरियाँ किसानों को 60% ख़ुसूसी रायत पर दी जा रही हैं और ये बजरिया कुरा अंदाजी हर मरकज़ में से 19 ज़िम्मेदारों को चुनकर दी जाएंगी। इस स्कीम में रूटावेटर भी है, हल भी हैं, हैप्पी सीडर भी है और बहुत सारी मशीनें हैं। बूम स्प्रेयर है, ट्रैक्टर से माउंटेड स्प्रेयर मशीनें हैं, हाथ से स्प्रे करने वाली मशीनें हैं, जिन सब पर 60% रायत लागू होगी। यानी कि अगर किसी मशीन की कीमत 1 लाख रुपए है तो उसमें से 60,000 गवर्नमेंट पे करेगी और 40,000 किसान को पे करना पड़ेगा। बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है। आइए मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं ज़रई इंजीनियर ऑफिसर सरगोदा से। वीडियो को मुकम्मल देखें, सारी तफसीलात आपको मुहैया की जाएंगी। You are watching Driving Pakistan. Let's everybody know how to drive and thrive. जी, इस वक्त हम मौजूद हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियर सरगोदा डिवीजन सरगोदा फ़हीम अहमद साहब हमारे साथ हैं और अब हम इनसे जानते हैं कि एग्री स्कीम जिसमें गवर्नमेंट ने मशीनरी देने के लिए एक स्कीम मुतारफ कराई है, सब्सिडाइज मशीनरी किसानों के लिए, तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या तरीकाकार है, फार्म कहाँ से अवेलेबल होगा, फार्म के साथ कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? जी सर। इसमें यह है कि एक तो हम लोगों ने अखबार में इसका इश्तहार आ गया था पहले से। फार्म जो है वो ज़िले लेवल पे हमारे ज़िले दफ्तर में भी अवेलेबल है और हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। जो एग्रीकल्चर फील्ड विंग की वेबसाइट है वहाँ पे भी अवेलेबल है। ठीक है। उसके लिए हमारी बेसिक जो है वो 2 शराइत है। एक जिम्मेदार हो, ठीक है। अगर उसके पास अपनी जमीन ना हो तो वो उसने ठेके पे ली हुई जमीन काश्तकारी जरूर करता। उसके फिर गिरदावरी भी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, उसका सबूत होना चाहिए, उसके पास गिरदावरी हो या एग्रीमेंट हो। और उसके साथ साथ जो हमारे पास मशीनरी अवेलेबल है 45 के करीब, या वो मशीनरी हमारे पास ऐसी अवेलेबल है जो कि ट्रैक्टर माउंटेड है। ट्रैक्टर माउंटेड के लिए ट्रैक्टर का ओनर होना जरूरी है, ट्रैक्टर का आप जिम्मेदार का अपना होना जरूरी है। ठीक है। और जो बाकी मशीनरी है, कुछ 5 या 7 है, उनके लिए जस्ट ओनर होना चाहिए या फार्मर होना चाहिए? उसके लिए ट्रैक्टर ना भी हो तो जी 9 मशीनें ऐसी हैं कि उसके लिए ट्रैक्टर फार्मर जरूर हो, उसके पास अपनी फर्द मलकियत हो या जिम्मेदारा करता हो, लेकिन ट्रैक्टर ना भी हो तो हम उसको दे सकते। ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि प्रोसीजर क्या है, फार्म में क्या क्या चीज़ें साथ लगानी है और जमा सिर्फ यहाँ पे ही आपके हेडक्वार्टर में ही जमा होना है या किसी और जगह पे भी जमा हो सकता है फॉर्म कंप्लीट करके? सबसे पहले तो इसमें शनाख्ती कार्ड, आपका जिस बंदे में जो एप्लीकेंट है उसका शनाख्ती कार्ड होगा। फिर हम लोगों ने इसमें किया है कि नेक्स्ट किन, ठीक है, जो आपका वारिस है उसको भी हम लोगों ने ऐड अप किया है। खुदा न खास्ता अगर किसी बंदे के साथ मिसहैप हो जाता है प्रोसेस के दौरान, दरखास्त की प्रोसेस के दौरान, तो हम लोग नेक्स्ट किन को अटैच करते हैं उसमें। ठीक है। उसके बाद उस बंदे की जो है फर्द मलकियत होना चाहिए या गिरदावरी होना चाहिए या सबूत होना चाहिए कि वो टेनेंट है, मतलब के ठेकेदार है। ठीक है। उसके बाद उसके पास जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर की ओनरशिप होनी चाहिए। ट्रैक्टर की ओनरशिप उसके नाम रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए या टीओ फॉर्म से भी गुजारा हो सकता है? नहीं, ओनरशिप हो तो सबसे बेहतर है, लेकिन बात का ये होता है कि कोई एक बंदा है, उसने कुछ अर्सा पहले ही ट्रैक्टर खरीदा है और वो अंडर प्रोसेस होता है। ठीक है। उसकी रजिस्ट्रेशन जिसके नाम हो रही थी वो अंडर प्रोसेस होता है, तो हम लोग उसको भी मलकियत ही तस्वर करें। अच्छा, ठीक हो गया। नाज़रीन, जैसा फ़हीम अहमद साहब ने आपको बताया है कि सिंपल सा फॉर्म है, उसके साथ बस शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगनी है, एफिडेविट लगना है और फर्द मलकियत लगनी है और आपका फॉर्म जो है वो तैयार हो जाएगा। अब इनसे जानते हैं कि अगर जो ट्रैक्टर का ओनर है वो जिस बंदे ने एप्लीकेंट ने दरखास्त देनी है उसका फर्ज है पर मिसाल के तौर पर उसका दादा है, ट्रैक्टर पुराने वक्तों में लिया था, दादाजी के नाम है, बाकी ज़मीन उन्होंने अपने पोतों के नाम ट्रांसफ़र कर दी है, मालिक का वो है, अब वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको क्या फैसिलिटेट करेंगे? जी नहीं, उसमें चूंकि उनके दादा के नाम के ऊपर था तो दादा के नाम वो अगर हयात हैं तो वो अपने नाम ट्रांसफर करवा लेगा, अगर हयात नहीं है तो विरासत के कानून के तहत अपने नाम करवाए। क्योंकि हमारे पास इस तरह फिर बहुत सारे लोग आ जाएंगे
تو ہم لوگ تو ایک ٹریکٹر کے اوپر تو زیادہ مشینیں نہیں کر سکتے نا جی. ٹھیک ہے. تو اس لیے ضروری ہے کلیئر کٹ PC1 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ٹریکٹر کے اونر ہو تو تبھی آپ کو کریں گے ورنہ سمجھیں. یعنی کہ آپ کا ٹریکٹر کا اونر ہونا بھی ضروری ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو فرد ملکیت ہے وہ ہونا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ فرد ملکیت آپ کے بھائی کی ہو, چچا کی ہو یا ٹریکٹر اونرشپ کسی اور کے نام ہو اور اس طرح آپ اپلائی کر سکیں. چلے ٹھیک ہے جی, یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس اسکیم کے بارے میں, تو اس کے بارے میں انفارمیشن جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ اخبارات کے ذریعے سوشل میڈیا کو بھی آپ نے کور کیا کہ نہیں کیا ہے؟ جی آلریڈی یہ اسکیم شروع ہوئی تھی پچھلے سال 2021 میں. یہ 5 سال کے لیے چلنے والی اسکیم تھی. اس کو اخبارات کے ذریعے بھی ہم لوگوں نے کیا, مختلف لوکل ٹی وی چینلز پہ بھی ہم لوگوں نے ایڈریس کیا, اور جو ہمارے پاس ابھی اس وقت بہت بڑا میڈیا ہے, فیس بک ہے, ہم لوگ انسٹاگرام ہے, ہم اس پہ بھی ڈفرینٹ آفیسرز جو ہے نا اس کو کر رہے ہیں. اور آگے رہ گیا سوال کہ اس کا پروسیس کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے 5 سالوں میں مرکز بیس کے اوپر 19 ذمہ داروں کو مہیا کرنی ہے مشینری. ہر مرکز میں سے؟ جی ہر مرکز میں سے 19 لوگ آپ نے چنے ہیں؟ جی 19 لوگ چننے ہیں. اور 19 مرکز جو ہے قانونی لیول پہ ہوگا؟ جی 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 جو محکمہ مال کے مرکز ہیں اسی کو ہم لوگ ایڈریس کریں گے. میں ذرا کلیئر کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کو, یعنی کہ ایک قانونی میں جتنے بھی اپلیکینٹ ہوں گے, درخواست گزار ہوں گے, ان میں سے 19 لوگ چنے جائیں گے قرعہ اندازی کے ذریعے. ٹھیک ہے, اور پھر اس میں مطلب قرعہ اندازی کے ذریعے پھر سلیکشن ہوگی. جی یہ 19 لوگ جو ہیں یہ پورے 5 سالوں میں پورے ہونے ہیں, یہ اس دفعہ میں نہیں پورے ہونے. اچھا, یعنی کہ اگر اس قانون سے پہلے کچھ لوگوں کو سہولت مل چکی ہوئی ہے 2 3 4 کو, تو وہ آپ اس میں سے سبٹریکٹ کر دیں گے؟ جی میں نے عرض کیا یہ منصوبہ پورے 5 سال کے لیے ہے. یہ ہر سال ہم لوگوں نے مختلف جو ہے ذمہ دار ان کو دینا ہے. جیسے پچھلے سال ہم لوگوں نے 9 ذمہ داروں کو دیا تھا, تو جیسے جیسے ہمیں فنڈ ریلیز ہوتے جاتے ہیں, حکومت کے پاس پیسوں کی اویلیبلٹی آ جاتی ہے, تو ہم لوگ اتنے ہی لوگوں کو دے دیتے ہیں. اس میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک ذمہ دار کو 5 لاکھ تک ہم نے سبسڈی دینی ہے, اور ان 54 یا 54 مشینری میں سے وہ جتنی چاہے جون سی چاہے اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے. یعنی کہ زیادہ سے زیادہ سبسڈی جو ہے وہ 5 لاکھ تک ہے. اور اس میں تھوڑی سی ریشو بھی بتا دیں کہ گورنمنٹ کتنا پے کرے گی, بیئر کرے گی, اور فارمر کو کتنا بیئر کرنا پڑے گا. جی گورنمنٹ اس میں 60% بیئر کرے گی اور فارمر جو ہے اس کو 40% بیئر. یعنی 100 روپے اگر مشین کی قیمت ہے تو اس میں سے 60 روپے گورنمنٹ پے کرے گی اور 40 روپے جو ہے وہ فارمر پے کرے گی. جی جی بالکل. اور اس کی کچھ حدود و قیود ہے, جس میں یہ ہے کہ ہم نے جس ذمہ دار کو دینا ہے ہم نے اس کو پابند کیا ہے کہ اس نے خود ہی اکیلے نہیں استعمال کرنا. ٹھیک ہے, اس نے اپنے مرکز کے اندر موجود لوگوں کو ایز اے سروس پرووائڈر بھی اس کی سہولت مہیا کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوگا کہ ہم لوگ صرف ایک ذمہ دار کو ہم لوگ سہولت نہیں مہیا کر رہے ہیں, اس پوری کمیونٹی کو, ہم اس پوری ذمہ دار کمیونٹی کو ایڈریس کر رہے ہوں گے وہاں پہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ بھی اچھا ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس اسکیم کی جو ہے 21 کو درخواستیں کلوز ہو جائیں گی, اس کے بعد کتنا ٹائم لگے گا اس کی سلیکشن میں؟ کیا کوئی ڈیزائن آپ نے تو ساری بات بنایا ہوگا؟ جی جی اس میں پہلے نمبر کے اوپر تو یہ 21 تاریخ اس کی لاسٹ ڈیٹ جیسے آتی ہے, اگر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو یہی لاسٹ ڈیٹ ہوگی. ٹھیک ہے, لاسٹ ڈیٹ کے بعد ہم لوگوں نے کچھ ٹائم رکھا ہوا ہے جو گورنمنٹ ہمیں وقتاً فوقتاً بتاتی رہتی ہے. اس میں ہم نے اس کے جو کاغذات ہیں ان کی پڑتال کرنی ہے. یہ پڑتال کرنے کے بعد ہم لوگوں نے قرعہ اندازی کرنی ہے. قرعہ اندازی ہمارے محترم ADCR صاحب ہر ایک ڈسٹرکٹ میں اس کے کنوینئر ہیں, ان کی موجودگی میں اور مختلف ذمہ داروں کی موجودگی میں ہم لوگ کنفرم کریں گے کہ اس جی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو پروگریسو فارمر ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں ہم ان کو بلا لیتے ہیں. اب ہر بندے کو تو ہم لوگ نہیں بلا سکتے نا جی. اب فرض کیا اگر 900 یا 1000 کے قریب آئیں تو ہم ہر بندے کو اپروچ نہیں کر سکتے, مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اصل تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ قرعہ اندازی شفافیت کے ساتھ ہو, کسی قسم کا اس میں کسی کو ابہام نہ رہے, کسی کو شکوک نہ ہو کہ کسی بندے کو انڈیو فیور ملی ہے. ہمارا مقصد یہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر جیسے آپ نے یہ خود ہی بات کی ہے کہ کسی بندے کو انڈیو فیور نہ ملے, اگر کوئی کسان سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو آپ کا کیا یہاں پہ کوئی اس طرح کا فورم ہے جہاں پہ وہ دستک دے سکے
اور اپنی جو اس کے ساتھ اس کی کمپلین ہے اس کا کوئی حل یہاں جمع کر سکے؟ جی گریونس ایڈریسنگ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو جس ڈسٹرکٹ میں اس نے اپلائی کیا ہے اس کے ڈویژنل افسر کے ساتھ وہ رابطہ کر سکتا ہے. اور ہمارے اوپر پورا ایک چین ہے, ہائی آپس کی چین ہے, ہم لوگ انشاءاللہ اس کی گریونسز کو دور کریں گے. یعنی کہ سرگودا ڈسٹرکٹ میں اگر ہے تو آپ کے آفس میں آپ سے رابطہ کریں؟ جی کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا, جب قرآن اندازی ہو جائے گی اس کے بعد کچھ فارمر آپ سلیکٹ کر لیں گے جو کہ کرائیٹیریا کو میٹ کر رہے ہوں گے, تو ان کو پھر آپ بذریعہ ٹیلی فون کال بتائیں گے, بلائیں گے, کیا طریقہ کار ہوگا یا لسٹیں لگے گی؟ جی ہم اس کی ایک تو لسٹیں بھی لگا دیں گے فوری طور پہ, ساتھ ہی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ فوری طور پہ ٹیلی فون کے اوپر ٹیلیفونکلی ان کو کال کر کے اپنے پاس بلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے ہم نے جو درخواست پہلے اس نے دی ہوئی ہوتی ہے اس نے عارضی طور پہ اپنی پرائورٹی دی ہوئی ہوگی, مجھے یہ مشینیں چاہیے. بعض کا کچھ دوستوں کی پرائورٹی تبدیل ہو جاتی ہے یا کسی وجہ سے مین وائل اس نے کوئی اور چیز خرید لی ہوئی ہے, مین وائل تو اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوگی, ہو سکتا ہے اس نے جو پرائورٹی میں دی تھی مشین وہ خرید لی ہوئی. ہم اس سے فائنل پرائورٹی لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی قیمت بتا دیتے ہیں. قیمت بتانے کے ساتھ ہی اسے فارمر شیئر بتا دیتے ہیں تاکہ اس کو پتا ہو کہ میرے پاس ریسورسز کتنے ہیں, ہم نے کتنے پیسے کرنے ہیں, اور اس کو ساتھ ہی جو کوالیفائڈ فرمز ہیں اس کی لسٹ مہیا کر دی جاتی ہے کہ اپنی مرضی کی فرم کے پاس جا کے, اپنی مرضی کے بندے کے پاس جا کے بکنگ کرنا ہے. اچھا, اس میں میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے آپ نے بات کی کہ بعد میں وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اس کی پرائس کتنی ہے, اس کی رینج میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے, تو یہ پہلے ہی اگر آپ بتا دیتے کہ اس مشین کی پرائس اتنی ہے تو پہلے ہی ان کو پک اینڈ چوز کرنے میں سہولت مل جاتی ہے؟ جی بالکل, ساتھ کے ساتھ ہم ان کو بتا دے جاتی ہیں. اصل میں بعض کا مسائل یہ آ جاتے ہیں کہ جیسے بہت سارا مٹیریل ہے, ہم لوگوں نے امپورٹ ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے, ہم نے نہیں کرنا ہوتا ہے, گورنمنٹ آف پنجاب نے کرنا ہوتا ہے, اس کی پرائسز میں فلکچویشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو بعض کا ریٹ ریوائز ہو جاتے ہیں. جہاں تک تو بات ہے ریٹ کی, بعض کا جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ڈیمانڈ ہی اس کی چینج ہو جاتی ہے فارمر کی. میرے ساتھ پچھلے سال میں نے کیا تھا تو ڈفرینٹ فارمرز سے ان کی ڈیمانڈ چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ان کے پاس کوئی چیز اویلیبل ہوتی ہے, کوئی نہیں ہوتی. بعض کا ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کے پاس اویلیبل ہے تو میں اس سے یہ بارو کر لوں گا, آپ برائے مہربانی اس کو چینج کر کے یہ کر دیں. ٹھیک, تو یہ سہولت اس لیے تھی. چلیں ٹھیک ہے. اب میرا آپ سے آلموسٹ یہ آخری کوشچن ہے کہ جب کوئی فارمر سلیکٹ ہو جاتا ہے, اس کی جو ہے سلیکشن ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ مشینری ملنی ہے, آپ اس کو نامنیٹ کر دیتے ہیں, اس کے بعد اس نے کتنی جو پیمنٹ ہے وہ کرنی ہے؟ 40% کیا کمپلیٹ پیمنٹ کر دینی ہے, مینوفیکچرر کو کرنی ہے یا آپ کو کرنی ہے, اور اس کے بعد کتنے عرصے کے بعد اس کو وہ مشینری جو ہے وہ مینوفیکچر سے ملے گی یا آپ کے آفس سے ملے گی؟ جی ہم نے اس میں جو گورنمنٹ کی طرف سے میکانزم ہے جو ایک امپلیمنٹ ہے اس کا 40%. ٹھیک ہے. وہ اس نے اس فرم کو دے دینا ہے, اسی وقت دے دینا ہے جب اس کی سلیکشن ہو جائے گی. جی سلیکشن ہونے کے بعد جب الاٹمنٹ آرڈر اس کو ایشو ہو جائے گا تو وہ الاٹمنٹ آرڈر لے جا کے اس نے وہاں پہ وہ پیسے دے دینے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو مینوفیکچرر ہے وہ گورنمنٹ نے پابند کیا ہوا ہے کہ اس نے 100 دن کے اندر اندر ہر قیمت کے اوپر ڈلیوری انشور کرنی ہے. اور اس کی کوالٹی بھی وہ انشور کریں گے؟ جی اس کی کوالٹی انشور کرنے کے لیے مختلف کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. اس کے لیے جو کوالٹی انسپیکشن کمیٹی ہے وہ ہر ایک ڈویژن لیول پہ ہے. ڈویژنل افسر اس کا انچارج ہوتا ہے, اس کے مختلف ممبرز ہوتے ہیں, اس کی کوالٹی انشور کرواتے ہیں ہر ایک مینوفیکچرر کی. اور اس کے بعد جب وہ مینوفیکچر وہاں سے مینوفیکچرنگ ہو جاتی ہے, کوالٹی انشور ہو جاتی ہے, تو وہ چیز ڈلیور کرتا ہے. پھر ایک ڈسٹرکٹ کمیٹی ہوگی ہے جو کہ وہاں پہ انشور کرتی ہے کہ کیا واقعی وہی مشینری وہاں پہ گئی ہے, ٹھیک ہے, اور کیا اس مشینری کی درمیان میں کوئی رد و بدل تو نہیں, اس نے کوئی مینوفیکچر نے بعد میں کر لی یا کوئی اس طرح کی کوئی کر سکتا ہے کہ فار ایگزامپل اس کی مشینری نکلی ہے وہ مینوفیکچرر کو لا لیجیے کہ جناب آدھے آدھے کر لیتے ہیں, کچھ اس طرح کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کوئی آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس نے کام کیا ہوا ہے؟ جی بالکل, ہم لوگ اس کے اوپر ٹیگنگ کر دیتے ہیں, اس کے اوپر لگا دیتے ہیں, ہم لوگوں نے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں, چسپا کر دیتے ہیں. میرا کوشچن یہ تھا کہ ایک بندے کا روٹاویٹر نکلتا ہے, ٹھیک ہے, روٹاویٹر کی پرائس جو ہے وہ آلموسٹ 2-2.5 لاکھ کے قریب ہے, ٹھیک ہے, تو وہ مینوفیکچرر سے کہتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ آپ کو 40% دیتا ہوں, باقی آپ مجھے روٹاویٹر نہ دو. اگر کوئی اس طرح کے ذہن کے ساتھ جاتا ہے, باقی جو پیسے بنتے ہیں وہ میرے ساتھ آدھے شیئر کر لو, آپ کو بھی کچھ بینیفٹ ہو جائے گا, مجھے بھی کچھ بینیفٹ ہو جائے گا, اس طرح کی چیز کو
آپ کیسے سٹارٹ کریں گے, اس کو کیسے مانیٹر کریں گے؟ جی وہ میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انسپیکشن کمیٹی نے, جو کوالٹی انسپیکشن کمیٹی, اس نے انسپیکشن کر کے اس کے اوپر ایک اس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹ ہے وہ لگا دینی ہے. ٹھیک ہے. اس آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹ کے اوپر لا کے پھر وہ ڈیلیور ہو جائے گی. اسی آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹ کے ذریعے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ڈسٹرکٹ انسپیکشن کمیٹی نے. انہوں نے فارمر پرنسز میں فارمر کے پاس جا کے انشور کرنا ہے. اور اس کے بعد ہمارے پروجیکٹ کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے زمیندار سے آنے والے 4 سالوں میں اس کا ڈیٹا لینا ہے کہ جناب آپ کو ہم نے یہ مشینری دی تھی, گورنمنٹ نے آپ کو مشینری یہ دی تھی, اس مشینری سے پہلے آپ کے کیا حالات تھے, آپ کی پیداوار میں اس کا کیا فرق پڑا, آپ کی جو فصل ہے اس کے اوپر کیا اثرات آئے, اور 4 سال تک ہم لوگ انشاءاللہ اس کو مانیٹر کرتے رہیں گے کہ مشین جو ہے وہ اس فارمر کے پاس ہی رہے. جی سیل آؤٹ نہ کرے. جی. اور اس کے لیے آلریڈی کنسلٹنٹ جو ہیں وہ بھی گورنمنٹ نے کر لیے ہیں, ہائر کر لیے ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا کہ ذمہ داری اگر کسی کی مجبوری بن جائے کہ اس نے سیل نہیں کرنا ہے, اس کے پاس گنجائش نہیں ہے, اس طرح کا معاملہ وہ بھی نہیں کر سکے گا. جی اس کو ہم نے ایگریمنٹ کے ذریعے شروع میں پابند کر دیا ہے کہ جب تک یہ پروجیکٹ چلے گا وہ اس کو سیل آؤٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم نے اس کی جو آفٹر ایفیکٹس ہیں اس پروجیکٹ کے اور اس امپلیمنٹ کے وہ بھی گورنمنٹ کو جمع کریں. جی ناظرین, آج ہم موجود تھے ایگریکلچرل انجینئر سرگودا کے آفس میں, اور فہیم احمد صاحب سے ہم نے ان سے معلومات حاصل کی ہیں کسانوں کی بھلائی کے لیے, ان کی بہتری کے لیے. امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. مزید پروگرام ہمارے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں فہیم احمد صاحب کا کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے ٹائم دیا. سر بہت شکریہ. جی اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.